अस्सलाम वालेकुम। सीखो पाकिस्तान के सेशन नंबर 25 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 3-4 सवालात जो कि अमेज़ॉन से रिलेटेड हैं, उनका मैं आंसर दूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनल अमेज़ॉन का अकाउंट बना रहे होते हैं, तो उनको एक इंटरनेशनल सिम की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भाई ने एक सवाल किया हुआ था कि एक आईडी कार्ड के ऊपर हम कितनी सिम्स रजिस्टर कर सकते हैं। तो मेरे भाई जो इंटरनेशनल नंबर्स होते हैं उनमें कोई आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, वाइक, VYKE। ये वाइक जो है ये एक आपको इंटरनेशनल नंबर दे देती है, यूएस का या यूके का। और आपको उसमें कोई आईडी कार्ड भी नहीं देना होता, सिर्फ आपके पास एक क्रेडिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के बगैर ये आपको नहीं मिलता है इसमें सिम। तो उसके लिए फिर आपको वहाँ पे क्रेडिट कार्ड लगाना है, ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड करनी है। और वहाँ पे फिर वो आपको एक इंटरनेशनल नंबर देंगे। आप एक इंटरनेशनल नंबर चाहिए, आपको एक से ज़्यादा चाहिए, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो वाइक जो है वो हम अपने सारे क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं। कुछ अर्सा पहले जो है पाकिस्तान का नंबर भी चल जाया करता था। पाकिस्तान का नंबर अमेज़ॉन के ऊपर ओटीपी के लिए चल जाता था, वाइज के ऊपर चल जाता था। लेकिन पाकिस्तान में अब ओटीपी आता ही नहीं है। अगर आप देखें अमेज़ॉन के जितने भी हमारे क्लाइंट्स थे जिनका पाकिस्तानी नंबर लगा हुआ था, उस पर ओटीपी आता ही नहीं था, तो उस वजह से फिर हमने उनको इंटरनेशनल नंबर लेके दिया। तो ये वाइक की एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लें और उससे आपको जो है ये कि जितने मर्जी आपको इंटरनेशनल नंबर चाहिए वो मिल जाएंगे। बाकी इसमें आईडी कार्ड का कोई अमल दखल नहीं है। आईडी कार्ड इसमें ये पाकिस्तानी सिम्स नहीं है कि जिसके लिए आपको आईडी कार्ड की ज़रूरत होगी। इसमें आपको सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड चाहिए, उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप अनलिमिटेड सिम्स ले सकते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल ये है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई अगर हम अमेज़ॉन पे प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो एज ए न्यू सेलर हमें क्या बेनिफिट्स अमेज़ॉन देता है, क्या क्या इंसेंटिव्स देता है। तो अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं और आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो अमेज़ॉन आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स देता है, जिनमें सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो FBA स्टोरेज फीस है वो कुछ महीनों के लिए वो माफ़ कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है एक नए सेलर के लिए, क्योंकि FBA स्टोरेज फीस जो होती है वो काफ़ी आपको कॉस्ट कर जाती है। फिर ये आपको कुछ रिबेट्स देते हैं, जिस तरह कि एडवर्टाइजिंग में आपको कुछ क्रेडिट्स मिल जाते हैं। $50 से लेके $200 या मैंने $400 तक के भी एडवर्टाइजिंग क्रेडिट्स मिलते हुए देखे हैं अपने क्लाइंट्स को। फिर इसके अलावा एक अमेज़ॉन का एक प्रोग्राम होता है जिसे हम अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम कहते हैं। वाइन प्रोग्राम क्या होता है कि आप जब आप एक एज ए न्यू सेलर अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपके ज़ीरो रिव्यूज़ होते हैं। तो ज़ीरो रिव्यूज़ की वजह से आपसे कोई प्रोडक्ट ख़रीदता नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि अमेज़ॉन का वाइन प्रोग्राम अप्लाई करते हैं और वाइन प्रोग्राम से आप अमेज़ॉन के कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स को फ्री गिव अवे करते हैं अपनी प्रोडक्ट की। उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो फिर आपको रिव्यूज़ देते हैं और आपकी प्रोडक्ट की सेल्स स्टार्ट हो जाती है। अब अमेज़ॉन इसकी नॉर्मली जो फ़ी चार्ज करता है वो $200 है, लेकिन न्यू सेलर्स के लिए उन्होंने इस फ़ी को वेव किया है, तो $200 आपके यहाँ से भी बच जाते हैं। फिर इसके अलावा अमेज़ॉन मुख्तलिफ मौके के ऊपर कूपन्स और इसी तरह कुछ वाउचर्स वगैरह आपको देता है जो आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। प्रमोशनल रिबेट्स जिन्हें हम कहते हैं, प्रमोशनल रिबेट्स, तो वो अगर आपको मिलते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि अमेज़ॉन आपके कितने पैसे बचाता है, तो ट्रैक योर सेविंग का एक ऑप्शन आ रहा होता है। जिस वक्त आप अमेज़ॉन के डैशबोर्ड पे जाते हैं, ये नीचे आपको स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी ट्रैक योर सेविंग्स के नाम से, और उसमें वो आपको दिखा रहा होगा कि आपको किस मद में कितने पैसे बचेंगे। तो आप उसमें जाके जो सेविंग ट्रैकर है उसमें जाके आप देख सकते हैं कि अमेज़ॉन आपको कितने बेनिफिट्स दे रहा है एज ए न्यू सेलर। तो ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन सिर्फ आपसे पैसे लेता रहता है, बल्कि वो अक्सर आपको बहुत सारे सिचुएशंस में अमेज़ॉन आपको पैसे रिटर्न भी कर रहा होता है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत कम लोगों को पता है। पिछले कुछ अरसे से अमेज़ॉन ने अपनी रेफरल फ़ी माफ़ करनी शुरू कर दी है। इसका क्या मतलब है? आपको मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में और वेबिनार्स में बताया हुआ है कि अमेज़ॉन एक सेल के ऊपर 15% कमीशन काटता है, और वो अच्छी खासी अमाउंट होती है। लेकिन कुछ अरसे से उन्होंने इसको काटना बंद कर दिया है, और बाज़ कैटेगरीज़ के ऊपर पूरा महीना नहीं काटते, और बाज़ कैटेगरीज़ के ऊपर पहले 15 दिन तक वो आपकी रेफरल फ़ी नहीं चार्ज कर रहे होते।
اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو آپ کا پروفٹ مارجن بڑھ جاتا ہے، دوسرا آپ اپنی پروڈکٹ کی پرائسز کو گرا دیتے ہیں. جب آپ پروڈکٹ کی پرائسز گرا دیتے ہیں تو آپ کی سیلز بڑھ جاتی ہیں. تو اب فار ایگزامپل اگر آپ کی ایک پروڈکٹ ہے وہ $100 میں بک رہی ہے، تو پہلے امیزون آپ سے $15 $15 اس میں اپنا کمیشن لے رہا تھا. لیکن اب اس نے وہ $15 چھوڑ دیا، تو آپ اپنے پروڈکٹ کو $15 کے ڈسکاؤنٹ پہ یا ایون $10 کے ڈسکاؤنٹ پہ لگا سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اب آپ اس کو 100 میں بیچیں گے، اب آپ اس کو 90 میں بیچیں گے. جب آپ اس کو 90 میں بیچیں گے تو جو امیزون کے کسٹمرز ہیں وہ آ کے دیکھیں گے آپ کی پروڈکٹ ان کو زیادہ اٹریکٹیو لگے گی، اور اس طرح آپ کی سیلز خود بخود بڑھ جائیں گی. تو یہ ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے جو آپ کو ملتا ہے. تو اس طرح امیزون اپنے نئے سیلرز کو بہت سارے ریبیٹس دیتا ہے، بہت سارے ایسے انسینٹیوز دیتا ہے. وہ امیزون یہ چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں. امیزون یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بزنس گرو کرے، آپ کا بزنس اسٹیبلش ہو. اسی لیے وہ، کیونکہ اس کا بھی اسی میں فائدہ ہے کہ آپ کی دکان چلے. جس طرح میں آپ کو اس کی ایسی مثال دے سکتا ہوں کہ جیسے آپ سینٹورس مال ہے یا کوئی بھی نیا پلازا جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو سٹورز بنتے ہیں، تو جو پلازے کا اونر ہے یا جو اس کے جو مال کا اونر ہے، اس کی خواہش یہی ہوگی کہ یہاں پہ جو دکان لگا رہے ہیں لوگ، ان کی دکان چلے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ بھاگ جائیں یہاں سے یا وہ آپ کو لوٹیں یا کوئی ایسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان چلے تاکہ ان کا بھی کام چلتا رہے اس سے. اسی طرح امیزون بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں. صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو وائلیٹ نہیں کرنا، اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو رکھنا ہے، اور کوئی فراڈ نہیں کرنا. باقی امیزون آپ کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرتا ہے، آپ کے بزنس کو پش دیتا ہے، آپ کو مختلف انسینٹیوز دیتا ہے جس سے کہ آپ اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کو اگر کبھی امیزون کی طرف سے کوئی ڈی ایکٹیویشن ای میل آئی ہو، تو آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ڈی ایکٹیویشن ای میلز ایک نارمل پروسیس ہے، اور یہ آتی رہتی ہے. امیزون کے اپنے ٹائم ٹو ٹائم چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، وہ ری ویریفائی کرتے ہیں چیزوں کو. اگر ان کو سب کچھ ٹھیک بھی لگ رہا ہو پھر بھی وہ ری ویریفائی کرتے ہیں، تاکہ وہ بالکل ایبسولوٹلی شور ہو جائیں کہ آپ ایک لیجیٹمیٹ سیلر ہیں. امیزون کی ذرا فلاسفی سمجھیے گا. امیزون نے بہت عرصے جو بزنس کیا ہے، تقریباً 20-22 سال سے، تو اس نے ایک پیٹرن آئیڈینٹیفائی کیا فراڈسٹرز کا. کہ فراڈسٹرز کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جلدی میں ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں، وہ جلدی جلدی اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، جلدی جلدی فراڈ کرتے ہیں، پیسہ نکالتے ہیں اور وہ مارکیٹ سے بھاگ جاتے ہیں. امیزون یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ میک شور کر لے کہ آپ ایک لیجیٹیمیٹ سیلر ہیں، آپ کوئی جلدی میں نہیں ہیں، آپ اپنا بزنس یہاں پہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اور اس کو چلانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے امیزون آپ کو بعض کا ری ویریفیکیشنز میں ڈالتا ہے، اور وہ میک شور کرنا چاہتا ہے کہ آپ واقعی میں سیریس ہیں اور آپ ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ امیزون کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ چیز ہے کہ آپ کا کاروبار چلے، اور وہ آپ کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرتا ہے. وہ آپ کو ریبیٹس دیتا ہے، وہ آپ کو بہت ساری چھوٹ دیتا ہے، اپنی فیس چھوڑ دیتا ہے. لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہاں پہ اچھے اور صاف ستھرے لوگ آ کے کام کریں، اور ایسے لوگ نہ آئیں کہ جو فراڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں وہ بعض اوقات آپ کے ایک چلتے ہوئے اکاؤنٹ کو ویسے ہی ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ڈاکیومنٹس دوبارہ بھیجو. اب جس نے فراڈ کیا ہوتا ہے اس کے ڈاکیومنٹس پہلے فیک ہوتے ہیں، دوسری بار جب وہ لاتا ہے تو کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے، اور وہ غلطی پھر امیزون پکڑ لیتا ہے کہ بھائی اس پچھلی دفعہ اس نے یہ والا ایڈریس مینشن کیا تھا، اس دفعہ یہ والا ایڈریس ہے، تو اس میں ڈفرینس آ رہا ہے. تو وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کیپچر کرتا ہے، اور پھر وہ اس بندے کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کرتا ہے. لیکن اگر آپ لیجیٹیمیٹ سیلر ہیں تو آپ کچھ اپیل کریں گے، کچھ ڈاکومنٹس پرووائڈ کریں گے، کچھ اس کا ایک ایکشن پلان ہوتا ہے، اس کو فالو کریں گے، تو آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. ہم نے درجنوں جو سیکھو پاکستان کے کلائنٹس ہیں ان کا ہم نے اسی طرح ڈی ایکٹیویٹ ہوا، ان کو ہم نے ری ایکٹیویٹ کروایا، اور یہ بڑے بعض کا جلدی ہو جاتا ہے، بڑا بعض کا دیر سے ہوتا ہے. اس میں ایک ذرا ذہن میں رکھیے گا، ایک ٹپ جو آپ کو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر امیزون آپ کو کہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو کال کرنی ہے، اور دوسری طرف وہ کہے کہ نہیں میں نے آپ سے ڈاکومنٹس لینے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک آپشن آپ کو دے، تو آپ نے ہمیشہ ویڈیو کال کے اوپر جانا ہے.
کیونکہ ویڈیو کال جو ہوتی ہے وہ زیادہ جلدی ایکٹیویٹ کرتی ہے آپ کے اکاؤنٹ کو، جبکہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ ڈاکیومنٹس آپ بھیجیں گے، وہ اس کو ریجیکٹ کریں گے، پھر بھیجیں گے، تو ایک وہ فیڈ بیک لوپ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں پھر آپ پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل نارمل ہے، آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا، اور آپ یہ بالکل ہوتا ہے، اچھے اچھے سیلر چلتے ہوئے اکاؤنٹس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بس آپ نے ان کو مطمئن کرنا ہے، جیسے ہی وہ مطمئن ہو جائیں گے اس کے بعد وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ اچھا، اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے پوچھا کہ سر ہمارا پروڈکٹ بڑا اچھا چل رہا تھا، اس کی سیلز بڑی اچھی تھی، لیکن اچانک سیلز میں ڈپ آیا اور آلموسٹ یہ بالکل نان ایگزسٹنٹ ہو گئی، سیلز ختم ہو گئی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں آپ کو بتاؤں، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن عام طور پہ جب اس طرح ہوتا ہے، اگر آپ کی 2 یا 3 دن مسلسل سیلز نہ آئیں یا بہت کم آئیں یا معمول سے کم آئیں، تو آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا مارکیٹ میں جو آپ پرائس آفر کر رہے ہیں، کیا اس میں تو کوئی فرق نہیں آ گیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ سب نے پرائسز گرا دیے ہیں اور آپ کی پرائس سب سے ہائی ہے؟ یہ سب سے پہلا فیکٹر ہوتا ہے، پرائس کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آ، کہیں کوئی پروموشنل ریبیٹ تو نہیں چل رہی، یا کوئی سیزنل ایفیکٹ تو نہیں آ رہا، یا میرے کانٹینٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے ریسنٹلی کوئی چینج کی تھی، اس کی وجہ سے ایک دم سے یہ ڈپ آ گئی ہے۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، اگر آپ کو پی پی سی کیمپین رن کر رہے ہیں، اس میں آپ نے ریسنٹلی کوئی چینجز کی ہیں، تو آپ کو وہ چینجز کو ریورس کرنا پڑے گا، کیونکہ ان چینجز سے پہلے آپ کی سیلز اچھی آ رہی تھی، لیکن فار ایگزامپل آپ نے پی پی سی کیمپین رن کر رہے تھے اور آپ نے $1 کی پر کلک بڈ ڈالی ہوئی تھی۔ آپ نے سوچا کہ یار میں تھوڑا سا اپنا خرچہ کم کرتا ہوں، میں اس کو $1 سے کم کر کے 80 سینٹس پہ لاتا ہوں، لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو 80 سینٹس پہ لایا، تو ہوا کیا کہ آپ سے جو ہائی بڈ کرنے والے تھے ان کا ایڈ نظر آنا شروع ہو گیا اور آپ کا ایڈ نیچے چلا گیا۔ تو کسی نے 90 سینٹس اگر کی ہوئی تھی تو وہ 90 سینٹس والے کا ایڈ نظر آ رہا ہوگا اور باقیوں کا ایڈ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو یہ بھی آپ نے پھر انالائز کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ مین فیکٹر یہ ہے کہ امیزون کے اوپر عام طور پہ پرائس وارز بعض کا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو آپ نے پھر اپنی پرائس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو دیکھا کریں وہی دیکھا کریں کہ کہیں پرائسز میں کوئی اوور آل مارکیٹ میں کوئی چینج تو نہیں آیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سب سے ہائیسٹ پرائس پہ بیچ رہے ہوں اور اس وجہ سے آپ کی پروڈکٹ بکنا جو ہے بند ہو گئی۔ ایک اور جو ریزن ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی برا ریویو آ گیا۔ برا ریویو جو ہوتا ہے وہ آپ کی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ عام طور پہ ویسے 4.0 سے اوپر اگر آپ کی ریٹنگ ہے تو آپ کی سیلز آتی رہتی ہیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ 4.0 سے جتنا اوپر ہوگا اتنی اچھی سیلز ہوں گی۔ 4.0 سے زیادہ بہتر ہے 4.5 ہو، 4.5 سے زیادہ بہتر ہے 4.7 ہو، 4.7 سے زیادہ بہتر ہے 5 آؤٹ آف 5۔ لیکن بعض کا کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسٹمر بہت ہی نیسٹی ریویو دے دیتا ہے، یعنی کہ وہ آپ دیکھ کے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میری پروڈکٹ اب تو گئی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اس میں آپ اپنی سیلز کو نہیں رکنے دیتے اور اگلے ریویو آنے کا انتظار کرتے ہیں، جلد جلد از جلد اگلا ریویو آ جائے تاکہ وہ والا ریویو نیچے جانا شروع ہو جائے۔ تو اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آپ کی سیلز رک سکتی ہیں۔ مین باٹم لائن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے انالائز کرنا ہے، پھر اس انالیسس کے بیس کے اوپر ایک ڈیسیجن لینا ہے، اور پھر اس کے مطابق پھر آپ نے اپنی ایکشن پلان بنانا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو یہ سیلز جو ہے یہ ریسٹور ہو جاتی ہیں۔ آپ کا مین گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی سیلز ویلاسٹی کو بڑھاؤ تاکہ آپ کا بی ایس آر جو ہے وہ ڈاؤن جائے، یعنی جتنا ڈاؤن جائے گا اتنی آپ کی سیلز اچھی ہوں گی۔ یعنی کہ اگر وہ 1 کے قریب ہوگا آپ کا بی ایس آر تو آپ بیسٹ سیلر ہوں گے، اور اگر آپ کا 100 ہوگا تو آپ اس کیٹیگری میں 100 سیلر ہوں گے۔ تو آپ کی جب سیلز بڑھتی ہیں تو آپ کا بی ایس آر امپروو کرتا ہے، اور بی ایس آر جب آپ کا امپروو کرتا ہے تو آپ کو آرگینک سیلز، یعنی کہ جو بغیر ایڈورٹائزنگ کے یا بغیر پی پی سی کے سیلز ملتی ہیں وہ بھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اپنی پرائس گرائی، اس کی وجہ سے آپ کی سیلز ویلاسٹی دوبارہ ریسٹور ہوئی، اس کی وجہ سے آپ کا الگوریدم نے
اپنا کام کیا اور اس کے بعد آپ کا رینکنگ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے، پھر آپ کو کچھ سیلز آپ کو آرگینک مل رہی ہوتی ہیں اور کچھ سیلز آپ کو پیڈ مل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سیشن کمپلیٹ ہوا۔ باقی آپ سیکھو پاکستان کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ہمیں آپ کے سپورٹ کی، آپ کے کامنٹس کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پہنچاتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک کے اوپر بھی ایک چینل ہے، فیس بک کے اوپر سیکھو پاکستان کے نام سے، آپ اس کو بھی جوائن کریں اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیں۔ اور اگر آپ کے کوئی کویسچنس ہیں تو آپ ask@seekhoPakistan.pk کے اوپر ای میل کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔